बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नवासे मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहिब के साहिबजादे जुनैद सफदर की तलाक की खबर इस वक्त जेर गर्दिश है। और इस खबर पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि यह खबर खुद जुनैद सफदर साहब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की कि उनकी तलाक हो गई है। अब वो जिंदगी का सफर अपनी शरीक हयात के साथ जारी नहीं रख रहे, लेकिन उन्होंने ये इस्तदा भी की कि उनकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम मलहूज़े खातिर रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर जुनैद सफदर साहब की तलाक इस वक्त मौज़ूए बहस है। बाल की खाल उतारने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ वजूहात को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफ है मरियम नवाज साहिबा, तो इस तलाक का मूरद इल्ज़ाम मरियम नवाज साहिबा को ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जैसी सास के होते हुए जुनैद सफदर साहब का घर बसना नामुमकिन था। इसकी दलील या इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये दे रहे हैं, ये मानते हुए कि किसी की निजी या जाती जिंदगी और खास तौर पर जब उसने रिक्वेस्ट कर रखी हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की जाती जिंदगी को भी इसी तरह से खंगाला जाता रहा, उनकी जातियात पर भी ऐसे ही कीचड़ उछाला जाता रहा और उनकी तलाक के हवाले से, उनके निकाह के हवाले से, उनकी इद्दत के हवाले से, उनकी मुबैयना साहिबजादी के हवाले से उनकी जाती जिंदगी को हमेशा नून लीग की जानिब से हदफ तनकीद बनाया जाता रहा है। ये जवाज है। इस बिना पर हम भी ये हक रखते हैं कि जुनैद सफदर साहब की जाती जिंदगी और बिलखुसूस जबकि उनकी वालिदा या जिस खातून को तलाक हुई उनकी सास मरियम नवाज साहिबा हैं, तो हम उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दोनों तरफ की बात अगर सुनी जाए, देखी जाए, तो बदकिस्मती से दोनों ही कसूरवार हैं इस तरह के तमाम तर रवैयों को परवान चढ़ाने के। आज के इस वीलॉग में हम कुछ पैरामीटर्स, कुछ मेयारात मुकर्रर करने की कोशिश करेंगे कि आप में लाख सियासी इख्तलाफात हो, लेकिन उन सियासी इख्तलाफात के बावजूद ये कुछ चीजें हैं कि जिन पर बात नहीं की जानी चाहिए। यहां पर आपको अपने कद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। यहां कम से कम थोड़ी सी वजादारी, थोड़ी सी मुरव्वत, थोड़ी सी अखलाकियात जरूर दिखानी चाहिए। तो वो पैरामीटर्स आज हम सेट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जरा हम बात कर लेते हैं कि दोनों जानिब से अब तक होता क्या रहा। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इमरान खान साहब की जिंदगी को, उनकी निजी जिंदगी को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। मैंने अर्ज किया कि उनकी तलाकों पर भी बार बार बात की जाती रही, उनके निकाह पर भी बात की जाती रही, उनकी इद्दत मुकम्मल हुई या नहीं हुई इस पर भी बात की जाती रही, उनके किस खातून के साथ माजी में क्या ताल्लुकात थे, उसके नतीजे में क्या औलाद पैदा हुई, उस पर भी बात की जाती रही। और इमरान खान साहब इस हवाले से कभी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वो फरिश्ते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है हामिद मीर साहब के ही पे प्रोग्राम में जब उनसे उनकी मुबैयना साहिबजादी के हवाले से कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना इकरार ना इनकार के जिससे आइंदा नस्ल के लिए कोई नेगेटिव मिसाल कायम हो, कोई मनफी मिसाल कायम हो। लेकिन बहरहाल उनकी जाती जिंदगी पर कीचड़ उछाला जाता रहा मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। और दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा की जाती जिंदगी के हवाले से भी, उनकी शादी के हवाले से कैप्टन सफदर साहब के साथ, उस पर भी बात की जाती रही और बहुत गलाजत भरी गुफ्तगू की जाती रही। सो ये दोनों तरफ के मामला थे। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब पर जब आयशा गुलालई साहिबा ने कुछ इल्जामात आयद किए कि उनके कुछ नाजेबा मैसेजेस मेरे पास मौजूद है, तो उस पर भी मुस्लिम लीग नवाज ने भरपूर सियासत की। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी मुखालिफ नजरिए रखती थी इमरान खान साहब से, उन्होंने भरपूर मुखालिफत की। मैं आज भी ये समझता हूं कि आयशा गुलालई साहिबा के पास चूंकि कोई सबूत मौजूद नहीं था और वो कोई सबूत सामने नहीं लेकर आई, उनकी किसी बात को कोई वक़्त नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि अगर खवातीन का इस्तेहसाल हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो दफातर हैं, चाहे वो काम करने की जगह है, खवातीन के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन किसी एविडेंस की बुनियाद पर। दुनिया भर में दुनिया खवातीन के साथ इसलिए खड़ी होती है कि वहां झूठ बोलने का, अपने मफादात के लिए बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का रिवाज नहीं है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम किसी भी खातून की बात पर यकीन नहीं कर सकते सिर्फ ये कहते हुए कि चूंकि ये खातून कह रही है और चूंकि ये औरत है तो इसलिए इसकी बात को तस्लीम करना चाहिए। यहां सच बोलने का रिवाज उतना मजबूत नहीं हो सका। सो मुझे जब तक लगता है कि जब तक एविडेंस ना हो तब तक किसी भी इल्जाम पर अपने सियासी मुखालिफ को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए या उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। आयशा गुलालई साहिबा के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
ریحام خان صاحبہ نے خود بھی ایک غلطی کی، کتاب لکھی اور پھر اپنی جو ذاتی اور نجی زندگی تھی اس کی تشہیر کی، اور اس تشہیر کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے پولیٹیکل پارٹیز نے استعمال بھی کیا۔ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاش اور بڑی غلطی ہوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی کیسے کیسے الزامات عائد نہیں کیے جاتے رہے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیسی کیسی باتیں نہیں کی جاتی رہیں، اینڈ اگین اس میں کوئی قانونی یا شرعی سقم نہیں تھا، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ آئلہ ملک صاحبہ کی جو آڈیو لیک تھی مبینہ طور پر، اس پر بھی عمران خان صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان پر بڑے وار کیے گئے، بہت حملے کیے گئے، زبان سے بھی، سوشل میڈیا سے بھی، اپنے جلسوں میں بھی۔ بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو پیرامیٹرز کیا ہیں ان پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک چیز پر متفق ہو جانا چاہیے سب لوگوں کو کہ نہ اس طرف کے سیاسی ورکرز، سیاسی کارکنان، سیاسی رہنما، نہ اس طرف کے سیاسی ورکرز اور رہنما، دونوں میں سے کوئی بھی کسی کی نجی اور ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا، اس پر بات نہیں کرے گا انٹل اور انلیس کسی ایک لیڈر نے کسی اسپیسیفک ایشو کے حوالے سے کوئی مختلف بیان دے رکھا ہو اور پھر وہی کام خود کرنے میں ملوث پایا گیا ہو ثبوت اور ایویڈنس کے ساتھ، تو اس پر ضرور بات کی جانی چاہیے۔ لیکن نجی اور ذاتی زندگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث یا نقصان کا باعث نہیں بنتی، یا جب تک کہ وہ ان کی سیاست یا طرز حکومت میں کسی طرح کا خلل نہیں ڈالتی، تب تک اس پر بات نہیں کی جانی چاہیے۔ اس نجی اور ذاتی زندگی کو نجی رہنے دینا چاہیے۔ دونوں طرف کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور سیاسی کارکنان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ دوسری بات کہ کسی کی بیماری یا موت پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، کسی کی بھی بیماری یا موت کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر تنقید کرنے والے بھی میں سمجھتا ہوں قابل مذمت، اور اگر ان کی موت کو کسی نے کیش کروانے کی کوشش کی تو وہ بھی قابل مذمت ہونا چاہیے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت پر ان کا جسد خاکی جب تابوت میں واپس لایا جا رہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے اس پر ایک ٹویٹ کر کے اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہایت قابل مذمت۔ سو کسی کی بھی موت پر، کسی کی بھی بیماری پر اتفاق ہونا چاہیے پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں اور کارکنان کے درمیان کہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ سب سے اہم چیز مذہب کارڈ، اس پر بھی پاکستان کے سیاسی زعماء، سیاسی عمائدین اور سیاسی کارکنان اگر اتفاق کر لیں کہ کوئی بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنے نظریے کی جیت اور فتح کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرے گا، کسی پر یہ الزام نہیں لگایا جائے گا کہ وہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ایمان میں شک ہے، کسی کو یہودی ایجنٹ قرار نہیں دیا جائے گا، کسی پر اس بات پر تنقید نہیں کی جائے گی کہ یہ فلاں آیت پڑھتے ہوئے بھول گیا، کہ یہ فلاں اسلامی اصطلاح کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سو اس بنیاد پر کسی کو جج نہیں کیا جائے گا، کسی کے ایمان پر شک نہیں کیا جائے گا، کسی کو کافروں کا ایجنٹ قرار نہیں دیا جائے گا۔ سو مذہب کارڈ کا استعمال بند ہونا چاہیے، اس پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق کر لینا چاہیے، یہ میری ایک درخواست ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ غداری اور حب الوطنی، ان معاملات پر بھی سیاست نہیں کی جانی چاہیے، یعنی کسی کی بھی نہ ایمان پر شک کرنا چاہیے، نہ کسی کی حب الوطنی پر شک کرنا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ غداری کا پیمانہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو غداری کا پیمانہ اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا غداری کا پیمانہ اور۔ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو حب الوطنی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو حب الوطنی کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، ذاتی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک ٹویٹ کی جس میں نے دکھایا کہ دلی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے مقابلے میں کراچی کی ایک کھٹارا بس، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ دلی کی ٹرانسپورٹ کا اور پاکستان کی ٹرانسپورٹ کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو گرفتار کیا جانا چاہیے، غدار ہیں۔ نہ جانے کیسے میرے سر کے اوپر جو ہے نا وہ ایک مخصوص ہندو مذہب کی ٹوپی اور تلک لگا کر جو ہے نا وہ تصویریں کراس لگا کر پوری ایک کیمپین رن کی گئی کہ میں غداری کا مرتکب ہوا ہوں، صرف اس بات پر کہ میں نے انڈیا کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا موازنہ کر لیا پاکستان کے ٹرانسپورٹ کے سسٹم سے۔ تو اس وقت غداری حب الوطنی کا پیمانہ کچھ اور تھا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف خود حکومت میں تھی تو اس لیے ان کو یہ برا لگا کہ ہم ایسی چیز کو کمپیئر کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف حکومت سے گئی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں نے انڈیا میں مرسیڈیز کے پلانٹ کو بھی سراہا اور کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیسا بیڑا غرق کر دیا، انڈیا کے چاند پر جانے
پر بھی ان کی تعریف اور توصیف کی اور کہا دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے لوگوں نے, ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں نے پاکستان کا کیسے بیڑا غرق کر گیا. تو اس وقت جو موازنہ تھا وہ غلط تھا چونکہ وہ حکومت میں تھے, اور بعد میں جو خود موازنے کرتے رہے وہ ٹھیک تھے اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو زیر بحث آنا ہی نہیں چاہیے. یہ غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا جو سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے ہر جانب سے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر بھی اتفاق کر لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت پر بھی سب کو متفق ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پر ایک حکومت کے ہوتے ہوئے مارشل لاء لگتا ہے تو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتی ہیں, اور اس طرح جب ان کی حکومت میں مارشل لاء لگتا ہے تو وہی جو اپنی حکومت مارشل لاء کے ذریعے گنوا چکے ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں. سو کسی بھی غیر آئینی مداخلت, غیر قانونی مداخلت, مارشل لاء یا کسی بھی صورت میں سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کی کسی بھی غیر جمہوری قوت کی جانب سے, اس پر بھی سب کو اتفاق کر لینا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ہو یا وہ ان کے ساتھ ہو, دونوں صورتوں میں ہر ایک اس کی مذمت کرے گا. اپنی باری میں خوشی نہیں منائیں گے اور جب دوسرے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو اپنا کندھا پیش نہیں کریں گے. اس بات پر بھی اگر اتفاق کر لیں تو آپ یقین جانیے پاکستان کی سیاست بہت بہتر ہو سکتی ہے. جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھی سب کو, یعنی اگر کسی کو بھی اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے, اس کا تعلق کسی صحافتی تنظیم سے ہے, اس کا تعلق کسی چینل سے ہے, کسی طبقے سے, ہر ایک شخص کو اس کا آئینی اور عدالتی حق اپنے دفاع کے لیے ملنا چاہیے. اس پر بھی سب کو اتفاق کر لینا چاہیے. یوں نہیں کہ آپ کا حامی صحافی اٹھایا جائے تو آپ واویلا کریں, اور جب آپ کی مخالف سیاسی جماعت کا حامی صحافی اٹھا لیا جائے یا جبری طور پر گمشدہ کر دیا جائے تو اس پر آپ خوشیاں منائیں, اس پر آپ اس ہی کی پرانی ویڈیوز یا کلپس لگا کر جواز دیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. غلط طے کر لینا چاہیے اور اس پر پھر قائم ہو جانا چاہیے پوری قوم کو متفقہ طور پر, اور جبری گمشدگی بہرحال ہر صورت میں غلط قرار دی جانی چاہیے. فیملیز کے سامنے کسی دوسرے کی تضحیق کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس پر بھی سب اتفاق کرنے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, باقی سیاسی جماعتیں, کہ جب کوئی بھی لیڈر یا رہنما اپنی فیملی, اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو اس کے سامنے ویڈیوز بنانا, برے القابات سے ان کو پکارنا, اس بات پر بھی اتفاق ہو جانا چاہیے. آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کل کسی دوسرے کے ساتھ ہی ہوگا. کسی کے چہرے پر آج سیاہی پھینکی جا رہی ہے, کل یہ آپ کی باری ہو سکتی ہے. کسی پر جوتا آج اچھالا جا رہا ہے, کل آپ کے لیڈر پر بھی. کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی ایک شخص ہی چاہیے آپ کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے. کسی کو گولی, اس بارے میں بھی سب کا اتفاق ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کوئی ایک شخص جو ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, یا شک کیا جا رہا ہے کہ شاید اس نے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کیا, جیسا کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی سیاست نہیں کی جانی چاہیے. فلاحی کام, عمران خان صاحب کا کینسر اسپتال یا میاں نواز شریف صاحب کے مختلف پروجیکٹس جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ان پر بھی سیاست نہیں کی جانی چاہیے. مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے جب شوکت خانم کینسر اسپتال کے حوالے سے ہم مختلف سیاسی بیانات دیکھتے ہیں, مختلف الزامات دیکھتے ہیں, فنڈز کی خرد برد کی بات ہوتی ہے, اس کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے جسٹ بیکاز عمران خان صاحب آپ کو پسند نہیں ہے. اس بات پر بھی اتفاق کر لینا چاہیے کہ وہ منصوبے جو عوامی بھلائی کے منصوبے ہیں ان میں غلطی ہو بھی رہی ہے, اگر کوئی انسانی کوتاہی اس کا امکان موجود بھی ہے تو اس کو ہمیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کاروبار پر حملے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک حکومت آتی ہے وہ دوسروں کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کے جو معاشی مفادات ہیں ان پر ضرب ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. اس سے بھی گریز کیا جانا چاہیے. وہی بات کہ ہر ایک کی باری آئے گی, آج وہ کریں گے, کل یہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح سے ایک نفرت کا, ایک بغض کا, ایک تلخی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سو یہ کچھ بنیادی ترین پیرامیٹرز ہیں, یعنی جو چیز آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہے یا جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, یا اگر آپ کے لیڈر کے ساتھ وہ کام ہو تو آپ افسردہ ہوں, آپ دکھی ہوں اس کام سے, وہ کام دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہوگا تو پلٹ کر واپس ضرور آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ معیارات کو مقرر کر لینا چاہیے پاکستانی معاشرے کو اپنے لیے, سیاسی ورکرز کو اپنے لیے, اور چاہے وہ اس طرف سے ہو, چاہے وہ اس طرف سے ہو, چاہے آپ کی حامی جماعت کی جانب سے ہو, چاہے آپ کی مخالف جماعت کی جانب سے ہو, ان پیرامیٹرز پر پرکھتے ہوئے اس عمل کی یا مذمت کی جائے یا اس پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جائیں. اللہ کرے کہ ہم کچھ ایسا کرنے میں بحیثیت معاشرہ کامیاب ہو جائیں. بہرحال جنید صفدر صاحب کو ان کی زندگی کے لیے, آنے والی لائف کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. ان کی اہلیہ جو ظاہر ہے اب ان کی اہلیہ نہیں رہی, رستے الگ ہو گئے,
ان کو ان کی زندگی میں. اور یہ بھی ایک بڑی اچھی مثال جنید صفدر صاحب نے قائم کی کہ انہوں نے اپنی جو پارٹنر ان کی الگ ہوئی ان سے ان کو نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ رخصت کیا. سو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر تعلق ختم ہو گیا تو ایک دوسرے پر کیچڑ ہی اچھالیں آپ, ایک دوسرے پر الزامات کی بارش ہی کریں آپ. اچھے طریقے سے, مثبت طریقے سے آپ اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں. بہت ساری دعائیں ان دونوں کے لیے اور اس ملک اور اس قوم کے لیے کہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ پیرامیٹرز پر, کچھ بنیادی اخلاقیات پر اکٹھے ہو جائیں اور اس کے مطابق اپنے ملک کو, اس ملک کی سیاست کو لے کر آگے بڑھیں. تبھی انشاءاللہ پاکستان ویسا ملک بن سکتا ہے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد.